अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी ढोल वाला। एक दिन शाम के वक्त एक ढोल वाला समंदर के किनारे टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र एक डिबिया पर पड़ी जो समंदर के किनारे रेत पर गिरी हुई थी। ढोल वाले ने डिबिया को उठा लिया और जेब में रख कर घर की तरफ चलता बना। डिबिया देखने में बहुत मामूली थी। उसने फिर उसके बारे में कुछ ना सोचा और घर पहुंचकर चुपचाप सो गया। जब रात आधी के करीब गुजरी तो आवाज़ आई, ढोल वाले, ढोल वाले। बेचारा ढोल वाला जाग पड़ा। उसकी समझ में कुछ ना आया कि इतनी रात गए कौन उसे पुकार रहा है। कमरे में अंधेरा भी काफ़ी था और आवाज़ भी पहचानी हुई ना थी, इसलिए ना तो वो कुछ देख ही सका और ना ही समझ सका। हक्का बक्का होकर चारों तरफ तकने लगा और घबराहट में बोला, कौन हो, क्या चाहते हो? डबिया और मेरे कपड़े जो डबिया में बंद हैं, दे दो। डबिया समंदर के किनारे पड़ी थी जो तुम उठा लाए हो। ये आवाज़ किस कदर दर्द में डूबी हुई सुनाई दी। ढोल वाले ने कहा, अच्छा, वापस दे दूँगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम कौन हो? मैं एक बादशाह की लड़की हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने पहाड़ की कोह में कैद कर रखा है। कभी वो मुझको तोते की शक्ल में बना कर रखती है, कभी किसी और शक्ल में। मुझे सिर्फ हफ्ता में एक बार समंदर तक आने की इजाज़त है। आज मैं नहाने आई थी। कपड़े मैंने डबिया में बंद करके रख दिए थे। इतनी देर में तुम पहुँचे और उठा लाए। मेरी दूसरी सहेलियाँ उड़कर चली गईं, लेकिन मैं नहीं जा सकी। आज मुझे बड़ी सख्त सज़ाएं झेलनी होंगी और जितनी देर होती जाएगी इतनी ही ज़्यादा सज़ा मिलेगी। इसलिए अब देर ना लगाओ, मेरे कपड़े मुझे वापस दे दो। ढोल वाले ने जेब में हाथ डाला और डबिया निकाल कर दे दी। शहज़ादी तेज़ी से भागने लगी। ढोल वाले ने पुकार कर कहा, ठहरो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। शहज़ादी, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है और अगर चढ़ जाऊं तो उतर नहीं सकते। जादूगरनी बड़ी जालिम है, तुम्हें पत्थर का एक टुकड़ा बना देगी और तुम हमेशा हमेशा धूप में जला करोगे। ढोल वाला बोला, देखा जाएगा, तुम मुझे रास्ता बताओ, पहाड़ किस जगह है? शहज़ादी ने कहा, यहाँ से पूरब की तरफ 1 महीने के रास्ते पर एक बड़ा घना जंगल है। उसके बीच में ये पहाड़ वाक़या है। पहाड़ के चारों तरफ त्यों की आबादी है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। इतना कहकर शहज़ादी रोती पीटती अपने कैद खाना की तरफ चली गई। ढोल वाला रात भर न सो सका। वो शहज़ादी को कैद से छुड़ाने की तरकीबें सोचता रहा। दूसरे दिन सुबह होते ही ढोल वाला जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने अपना ढोल ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। पहाड़, जंगल ढोल की आवाज़ से गूंज उठा। तमाम जानवर ढोल की आवाज़ से भूखला गए। चिड़ियाँ इधर से उधर उड़ने लगीं। थोड़ी देर के बाद एक दियो जो गहरी नींद सो रहा था, गड़बड़ा कर उठा और ढोल वाले की तरफ गुस्से में ये कहता हुआ दौड़ा, कमबख्त, तूने मुझको मीठी नींद से जगा दिया। बतला, तू यहाँ ढोल क्यों बजा रहा है? ढोल वाला बोला, मैं ढोल इसलिए बजा रहा हूँ ताकि हज़ारों आदमी जो मेरे पीछे आ रहे हैं वो रास्ता पा सकें। मैं सबका सरदार हूँ। ढोल की आवाज़ पर मेरी सारी फ़ौज पीछे आ रही है। दियो, इस जंगल में तुम्हारी फ़ौज के आने की क्या ज़रूरत है? ये जंगल हम लोगों का है और हम लोग इसके बादशाह हैं। ढोल वाला बोला, हाँ, हमारी फ़ौज इसलिए आ रही है कि तुम्हारी बादशाही छीन ले। तुमने सारे जंगल पर कब्जा कर रखा है। इंसान और हैवान सब तुमसे आजिज़ हैं। आज का दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। दियो, चूंटी की तरह मसल कर सबको रख दूंगा। ढोल वाला बोला, खैरियत चाहते हो? सामने से हट जाओ, वरना हमारी कमान का एक तीर तुम्हारी जान लेने के लिए काफ़ी है। दियो ये बातें सुनकर डरा और इतना डरा कि उसके मुंह से आवाज़ निकलनी मुश्किल हो गई। थर थर कांपते हुए पीछे की तरफ हटा और भागने लगा। ढोल वाले ने ललकारा और कहा, ठहर है बुज़दिल,
تجھ جیسے ڈرپوکوں کی جان لینا ہماری شان کے خلاف ہے۔ میں تیری جان بخشتا ہوں اور تجھ کو اپنا غلام بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈھول والے نے دیو کو اپنا غلام بنا لیا اور دیو ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی سی دور چلنے کے بعد ڈھول والے نے دیو کو حکم دیا کہ تم مجھ کو اپنے کندھے پر بٹھا لو اور جنگل کے بیچ میں جو پہاڑ ہے وہاں تک لے چلو۔ دیو ڈرا ہوا تو تھا ہی، اس نے فوراً ڈھول والے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور تھوڑی دیر میں پہاڑ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ پہاڑ شیشے کی طرح چکنا تھا اور چاروں طرف سے ڈھلوان تھی، کسی طرف سے بھی اوپر چڑھنا ممکن نہ تھا۔ ڈھول والے نے دیو سے کہا کہ اوپر لے چلو، لیکن ایسے چکنے پہاڑ پر چڑھنا دیو کے بس میں بھی نہ تھا۔ وہ انکار کر کے چلا گیا۔ اب ڈھول والا اکیلا تنہا پہاڑ کے دامن میں کھڑا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آخر حیران و پریشان ہو کر وہ اپنا ڈھول زور زور سے پیٹنے لگا۔ ڈھول کی آواز سے ایک بار پھر سارے جنگل میں کھلبلی مچ گئی۔ تمام جانور ادھر سے ادھر دوڑنے پھرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دو آدمی کچھ دور پر کھڑے نظر آئے۔ ڈھول والا ان کے قریب گیا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ ڈھول والے نے جھگڑے کا سبب دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ ایک زین کے واسطے جو پاس ہی زمین پر پڑا تھا، دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ ڈھول والے نے کہا کہ زین تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کے واسطے تم لوگ لڑو۔ دونوں آدمیوں نے بتلایا کہ نہیں، زین بہت قیمتی چیز ہے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ جو شخص بھی اس پر بیٹھ کر کہے گا کہ لے چل، تو زین فوراً اس کو اس جگہ پہنچا دے گا، خواہ وہ جگہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ اب ڈھول والا اپنے دل میں سوچنے لگا کہ کسی طرح یہ زین اس کے قبضے میں آ جائے تاکہ وہ اس پر بیٹھ کر پہاڑ کے اوپر پہنچ جائے۔ یہ سوچ کر ڈھول والے نے ان دونوں آدمیوں سے کہا، اچھا، تم لوگوں کا جھگڑا ابھی چکائی دیتا ہوں۔ دیکھو، وہ سامنے درخت نظر آ رہا ہے، تم دونوں دوڑو، جو اس درخت کو پہلے چھو لے گا زین اسی کو ملے گی۔ اس فیصلہ پر دونوں آدمی راضی ہو گئے۔ ڈھول والے نے فوراً زین اٹھا لی اور اس پر بیٹھ کر کہا، لے چل۔ زین ڈھول والے کو لے کر اڑ گیا اور تھوڑی دیر میں پہاڑ کے اوپر پہنچا۔ چاروں طرف سنسان ویران پہاڑ کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی چڑیا، نہ آدمی، نہ کوئی چیز۔ لیکن ڈھول والا تھا بڑا بہادر، وہ ذرا بھی گھبرایا نہیں، ادھر ادھر گھومنا شروع کیا۔ کبھی کبھی اپنا ڈھول بجا بجا کر گانے بھی لگتا۔ گھومتے گھومتے اسے شام ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جو پہاڑ کے کنارے واقع تھی۔ وہ دوڑ کر وہاں گیا اور بند دروازے کو کھٹکھٹایا۔ 3-4 مرتبہ کھٹکھٹانے کے بعد ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی نکلی اور پوچھنے لگی، تم کیا چاہتے ہو؟ ڈھول والا، صرف ایک رات ٹھہرنے کی جگہ اور کچھ کھانے پینے کو دیجیے۔ بڑھیا، اچھی بات ہے، یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی، بشرطیہ کہ تم وعدہ کرو کہ تم میرے 3 کام کرو گے۔ ڈھول والا، ہاں ہاں، میں تمہارے 3 کام کر دوں گا۔ میں بہادر نوجوان ہوں، میں کام کرنے سے بالکل نہیں ڈرتا، چاہے وہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بڑھیا اس کو اندر لے گئی، کھانے پینے کو دیا اور پھر سونے کی جگہ بتائی۔ ڈھول والا کھا پی کر مزے میں رات بھر سویا۔ صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھا۔ بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو، آج تم کو پہلا کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جھونپڑے کے پیچھے تھوڑی سی دور ایک بڑا بھاری تالاب ہے۔ تم اس تالاب کا سارا پانی چاندی کی اس چھوٹی سی کٹوری سے نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دو جو پاس ہی سوکھا ہوا پڑا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کام بھی کرو کہ اس تالاب میں سے جتنی مچھلیاں بھی نکلیں ان کو ایک ترتیب سے کنارے پر لگا کر رکھ دو۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے چاندی کی چھوٹی سی کٹوری نکال کر ڈھول والے کو دے دی اور پھر اپنے جھونپڑے کے اندر واپس چلی گئی۔ ڈھول والا کٹوری لے کر تالاب کے کنارے پہنچا۔ یہ تالاب بہت بڑا تھا، 3 میل لمبا اور 2 میل چوڑا تھا۔ اس میں رنگ برنگ کی چھوٹی بڑی مچھلیاں ہزاروں کی تعداد میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ بیچارہ ڈھول والا تالاب دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اتنے بڑے تالاب کا پانی دن بھر میں کیسے خالی کرے۔ اگر وہ چاندی کی کٹوری سے تالاب کا پانی نکالنا شروع کرے
تو ساری زندگی میں بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ بیچارہ فکر میں ڈوبا ہوا اداس ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے اسے نیند آنے لگی اور وہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو گیا۔ جب اسے سوتے ہوئے 12 بج گئے اور سورج سر پر چمکنے لگا تو ایک لڑکی ہاتھ میں کھانے کی تھالی لیے ہوئے چھم چھم کرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اٹھ اے نوجوان اور کھانا کھا۔ ڈھول والا یہ آواز سن کر جاگ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کھانا لیے کھڑی ہے اور کھانے کی دعوت دے رہی ہے۔ ڈھول والے نے کہا، اچھا میں کھانا کھا لوں گا، لیکن پہلے یہ تو بتلاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی نے کہا، یہ باتیں تم بعد میں پوچھنا، پہلے یہ بتلاؤ کہ تم اس پہاڑ پر کس لیے آئے ہو اور اس دھوپ میں تالاب کے کنارے کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ ڈھول والا، میں ایک شہزادی کو قید سے چھڑانے آیا ہوں، جس کو جادوگرنی نے یہاں پر قید کر رکھا ہے۔ میں بڑی مشکلوں سے کسی طرح اس پہاڑ پر چڑھا ہوں۔ پاس ہی ایک جھونپڑا ہے جس میں ایک بڑھیا رہتی ہے۔ اس بڑھیا نے 3 کام میرے سپرد کیے ہیں۔ آج پہلا کام مجھے یہ دیا ہے کہ میں اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دوں اور تمام مچھلیوں کو ایک ترتیب سے لگا دوں۔ بڑھیا کا یہ حکم ہے کہ شام تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ میں سخت پریشان ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا۔ جب یہ پہلا کام اتنا مشکل ہے تو نہ جانے دوسرے دونوں کام کتنے مشکل ہوں گے۔ لڑکی، گھبراؤ نہیں، تم کھانا کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو یہ کام پورا ہو جائے گا۔ ڈھول والے کو لڑکی کی بات سے تسلی ہوئی۔ اس نے کھانا کھایا اور پھر سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو لڑکی نے اپنی انگوٹھی نکالی۔ فوراً 4 دیو حاضر ہوئے۔ لڑکی نے حکم دیا کہ اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دو اور تمام مچھلیوں کو کنارے پر ترتیب سے لگا کر رکھ دو۔ 4 دیووں نے مل کر منٹوں میں یہ کام کر دیا۔ سپہر کے وقت تک ڈھول والا سو کر اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور تمام مچھلیاں کنارے پر ترتیب سے لگی ہوئی ہیں۔ صرف ایک مچھلی کنارے پر پڑی ہوئی تھی۔ اشارہ کر کے کہا کہ جب بڑھیا تم سے پوچھے کہ یہ مچھلی الگ کیوں پڑی ہے تو فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ پر دے مارنا اور کہنا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی، یہ تیرے لیے ہے۔ یہ کہہ کر چھم چھم کرتی ہوئی غائب ہو گئی۔ شام کے وقت بڑھیا آئی، دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور مچھلیاں کنارے پر ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں۔ صرف ایک مچھلی الگ پڑی ہوئی ہے۔ بڑھیا نے اس مچھلی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ مچھلی کیوں الگ پڑی ہے؟ ڈھول والے نے فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ پر دے مارا اور کہا، شیطان کی بچی جادوگرنی، یہ تیرے لیے ہے۔ بڑھیا خاموش رہی اور ڈھول والے کے اس کارنامہ پر تعجب کرتی رہی۔ دوسرے دن صبح کو بڑھیا نے پھر ڈھول والے کو بلایا اور کلہاڑی دے کر کہا کہ سارا جنگل کاٹ ڈالو اور تمام درختوں کے گٹھڑ باندھ کر ایک ترتیب سے لگا دو۔ شام تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ ڈھول والا کلہاڑی لے کر جنگل میں گیا۔ غریب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کس طرح اس کام کو ختم کرے۔ اسی سوچ میں بیٹھا ہی تھا کہ وہی خوبصورت لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے نوجوان مسافر، لے کھانا کھا۔ ڈھول والا اٹھا اور اپنے سامنے اسی لڑکی کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور آج کا کام لڑکی سے بیان کیا۔ لڑکی نے کہا، تم بالکل نہ گھبراؤ، کھانا کھا کر سو جاؤ۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو جنگل کٹ چکا ہوگا۔ ڈھول والے نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ لڑکی نے فوراً اپنی انگوٹھی نکال کر رگڑی۔ 4 دیو حاضر ہوئے۔ لڑکی نے حکم دیا کہ سارا جنگل فوراً کاٹ ڈالو اور گٹھڑ باندھ کر رکھ دو۔ 4 دیووں نے فوراً یہ کام ختم کر دیا۔ سپہر کے قریب جب ڈھول والا اٹھا تو لڑکی نے کہا کہ دیکھو، تمام جنگل کٹ چکا ہے اور گٹھڑ ترتیب سے لگے ہیں، صرف ایک شاخ الگ پڑی ہے۔ اگر بڑھیا پوچھے کہ یہ شاخ الگ کیوں ہے تو فوراً شاخ بڑھیا کے منہ پر دے مارنا اور کہنا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی، یہ تیرے لیے ہے۔ شام کے وقت بڑھیا آئی اور تمام جنگل کو کٹا ہوا دیکھ کر تعجب کرنے لگی۔ وہ شاخ جو دوسروں سے الگ پڑی ہوئی تھی، بڑھیا نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ ڈھول والے نے فوراً اس شاخ کو اٹھایا اور کہا، شیطان کی بچی جادوگرنی، یہ تیرے لیے ہے۔ بڑھیا خاموش رہی۔
اور لڑکے کے کارنامہ پر تعجب کرتی ہوئی اپنے جھونپڑے میں چلی گئی۔ تیسرے دن پھر بڑھیا ڈھول والے کے پاس آئی اور کہنے لگی، آج تم کو آخری کام کرنا ہے، اگر اس کام کو تم پورا کر لو تو میں تم کو آزاد کر دوں گی اور تم کو اختیار ہوگا جہاں چاہو جا سکو۔ کام یہ ہے، ان تمام گٹھڑوں کا ایک ڈھیر بناؤ اور اس میں آگ لگا دو۔ یہ کام بھی شام تک ختم ہو جانا چاہیے۔ سارے جنگل کی لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کرنا ایک آدمی کے بس کا کام نہ تھا۔ ڈھول والا پھر فکر میں ڈوبا ہوا جنگل میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نیند آ گئی۔ جوں ہی سویا تھا، وہی لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی کھانا لیے آئی۔ ڈھول والے نے اس کو آج کا کام بتلایا۔ لڑکی نے اسے پھر اطمینان دلایا اور کہا، تم کھانا کھا کر سو جاؤ، دوپہر تک سب کچھ مکمل ہو جائے گا۔ ڈھول والا کھانا کھا کر سو گیا۔ دوپہر کو اٹھا تو دیکھا کہ تمام جنگل کی لکڑیاں ایک ڈھیر کی شکل میں جمع ہو گئی ہیں اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ شعلے اٹھ اٹھ کر آسمان تک جا رہے ہیں۔ لڑکی نے ڈھول والے سے کہا کہ دیکھو، بڑھیا تم سے جو کچھ کہے اس کو یوں ہی بہادری سے کرنا اور ذرا بھی نہ ڈرنا۔ اگر ڈرو گے تو اس آگ کے شعلے تم کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ بڑھیا تم سے کہے گی کہ تم آگ کے اس ڈھیر میں سے ایک لکڑی ایسی ہے جو نہیں جلے گی، اس کو نکال کر لاؤ۔ تم بغیر کسی ڈر کے دہکتے شعلوں میں کود پڑنا اور اس کو نکال لانا۔ وہ لکڑی میں ہوں اور میں ہی وہ شہزادی ہوں جس کے کپڑے تم اٹھا کر سمندر کے کنارے سے لے گئے تھے۔ تم جیسے ہی لکڑی نکال کر باہر آنا، فوراً زور سے لکڑی کو پٹک دینا۔ میں اپنی اصلی صورت میں تمہارے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی۔ اس وقت تمہیں پھرتی اور بہادری کی ضرورت ہوگی، یعنی یہ کہ جیسے ہی مجھے شہزادی کی شکل میں دیکھنا، فوراً بڑھیا کے دونوں بازو پکڑ کر اوپر اٹھا لینا اور زور سے ان شعلوں کے بیچ میں پھینک دینا تاکہ وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ جس کو تم بڑھیا کہتے ہو وہی جادوگرنی ہے جس نے مجھ کو قید کر رکھا ہے۔ اگر تم ذرا بھی ڈرے یا ہچکچائے تو یاد رکھو وہ بڑھیا ہم سب کو کھا جائے گی۔ یہ کہہ کر لڑکی غائب ہو گئی۔ شام کے قریب بڑھیا آئی۔ اس نے دیکھا کہ سارا جنگل آگ کا شعلہ بنا ہوا ہے۔ ڈھول والے سے کہا، جاؤ، اس شعلہ کے بیچ میں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے جو نہیں جلے گی، اس کو اٹھا لاؤ۔ ڈھول والا بغیر کسی جھجک کے دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑا اور لکڑی اٹھا کر باہر لے آیا۔ باہر آتے ہی اس نے لکڑی کو زمین پر زور سے مارا اور شہزادی کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے نہایت ہی تیزی سے بڑھیا کو پکڑ کر آگ کے اندر جھونک دیا جو جل کر خاک ہو گئی۔ اب ڈھول والا اور شہزادی دونوں آزاد تھے۔ شہزادی نے ڈھول والے سے گھر چلنے کے لیے کہا۔ دونوں زین پر بیٹھ کر فوراً شہزادی کے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ اور رانی کو شہزادی کی دوبارہ واپسی کی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ بادشاہ نے ڈھول والے سے شہزادی کی شادی کر دی اور اسی کو تخت پر بٹھا دیا۔ پیشے خدمت ہے کہانی تقدیر کے کھیل۔ ایک غریب عورت تھی، اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پنڈتوں اور نجومیوں نے کہا کہ یہ لڑکا بڑا خوش قسمت ہے، 14 برس کی عمر میں بادشاہ ہوگا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بادشاہ بھی اس جگہ سے گزرا۔ اس کے آدمیوں نے اس کو یہ خبر پہنچائی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوا ہے جو 14 برس کی عمر میں شہزادی سے شادی کرے گا۔ بادشاہ بہت ہی برے دل کا آدمی تھا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ کہنے لگا، لڑکے کو جس طرح بھی ہو جان سے مار دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر گھومتا گھومتا لڑکے کے گھر پہنچا اور اس کے ماں باپ سے کہا کہ یہ لڑکا مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا۔ پہلے تو ماں راضی نہ ہوئی، مگر بادشاہ کے ڈرانے اور دھمکانے سے مجبوراً راضی ہو گئی۔ بادشاہ لڑکے کو لے کر ایک جنگل میں گیا اور وہاں ایک باکس میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دیا۔ بادشاہ جس وقت باکس کو دریا میں ڈال رہا تھا، جنگلی پریاں سیر کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر پریاں رک گئیں۔ پریاں بڑے نیک دل کی تھیں، ان کو بے گناہ بچے پر بڑا رحم آیا۔ بادشاہ جب باکس کو دریا میں ڈال کر چلا گیا تو پریوں نے باکس کی حفاظت شروع کی، لوری گاتی ہوئی اور باکس کو آہستہ آہستہ کھینچتی ہوئی دور تک لے گئی۔ خدا کا کرنا ایسا
کہ دریا کے کنارے ایک بہت بڑے زمیندار کا مکان تھا۔ اس زمیندار کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس دن زمیندار کی بیوی نہانے آئی تھی۔ اس نے تیرتا ہوا باکس دیکھا تو اپنا آدمی بھیج کر نکلوایا۔ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی کہ باکس میں ایک بے حد خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے۔ بچے کو پا کر بے حد خوش ہوئی اور مارے خوشی کے کلیجے سے لگایا، منہ چوما اور خوش خوش گھر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر شوہر سے کہا، خدا نے اپنی طرف سے مجھ کو یہ بچہ دیا ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی، اس کو پالوں گی۔ شوہر بھی بڑا خوش ہوا کہ منہ مانگی مراد پائی۔ ذمہ دار کی بیوی نے بڑی محنت سے لڑکے کو پالا۔ ہوتے ہوتے 14 برس ہو گئے۔ بچہ جوان ہو کر بہت ہی خوبصورت نکلا۔ ذمہ دار اور اس کی بیوی دونوں لڑکے کو دیکھتے اور مارے خوشی کے پھولے نہ سماتے۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلنے گیا۔ چلتے چلتے بہت دور نکل گیا اور رات ہو گئی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوڑایا کہ جا کر دیکھو کہیں کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ سپاہیوں نے آ کر عرض کیا، حضور یہاں سے تھوڑی دور پر دریا ہے اور اس کے کنارے زمیندار کا مکان ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ زمیندار کے مکان پر پہنچا۔ زمیندار نے بڑی عزت کی، خوب کھلایا پلایا۔ جب بادشاہ کھا پی چکا تو اس نے زمیندار سے پوچھا کہ تمہارے کوئی لڑکا بھی ہے؟ زمیندار نے اس لڑکے کی طرف جو نزدیک ہی کھڑا تھا اشارہ کر کے کہا کہ میرا اپنا لڑکا تو کوئی نہیں، مگر مجھ کو بھی اللہ نے یہ دولت دے ہی دی، بس اب یہی میرا لڑکا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کو یہ لڑکا کہاں اور کیسے مل گیا؟ زمیندار نے کہا کہ آج 14 برس ہوئے میری بیوی ایک دن دریا میں نہانے گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک باکس بہتا ہوا جا رہا ہے۔ آدمی بھیج کر باکس نکلوایا۔ یہ بچہ اسی باکس میں تھا۔ میری بیوی اس بچے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اپنا لڑکا بنا کر پال لیا۔ ہمارا یہ بچہ اب 14 برس کا ہے اور یہی ہماری پونجی ہے۔ بادشاہ ذمہ دار کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کو اس نے باکس میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا تھا۔ بادشاہ لڑکے کی جان لینے کے لیے نئی ترکیبیں سوچنے لگا۔ آخر ایک ترکیب سوجھ ہی گئی۔ بادشاہ نے ذمہ دار سے پوچھا، کیا تمہارا لڑکا میرا ایک کام کر دے گا؟ ذمہ دار نے جواب دیا، بڑی خوشی سے حضور۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، اپنے لڑکے کو میرا یہ خط دے کر کہو کہ فوراً شاہی محل چلے جاؤ اور رانی کو یہ خط دے دے۔ ذمہ دار نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ رات کا وقت ہے، راستہ بڑا گھنا جنگل میں پڑتا ہے، اگر کوئی حرج نہ ہو تو کل صبح کو لڑکا چلا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، وہ ابھی اور اسی وقت جائے گا۔ ذمہ دار نے لڑکے کو خط اور بہت سی دعائیں دیں اور اللہ کے سپرد کیا۔ لڑکا بڑا بہادر تھا، ماں باپ کا کہا مانتا تھا۔ حکم پاتے ہی روانہ ہو گیا۔ لڑکا آدھی رات کے قریب جنگل کے بیچ میں پہنچا۔ تھک گیا تھا، نیند آنے لگی، ایک درخت کے نیچے پڑ کر سو گیا۔ لیٹتے ہی وہی پریاں جنہوں نے اس کی جان دریا میں ڈوبنے سے بچائی تھی اس کے پاس پہنچی۔ پریوں نے اس کے ہاتھ سے خط لے لیا اور کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، جیسے ہی یہ لڑکا پہنچے اس کو فوراً قتل کر ڈالنا۔ پریوں نے کہا، اچھا یہ بات ہے۔ وہ خط رکھ لیا اور دوسرا خط لکھ کر لڑکے کے پاس چھوڑ گئی۔ اس میں لکھا تھا، جیسے ہی یہ لڑکا محل میں داخل ہو اس کو فوراً شاہی لباس پہنانا اور شہزادی سے شادی کر دینا۔ ابھی رات باقی ہی تھی کہ لڑکے کی آنکھ کھل گئی۔ جلدی جلدی چل کر سورج نکلتے ہی محل میں پہنچ گیا اور رانی کو خط دے دیا۔ رانی نے خط میں بادشاہ کا حکم پڑھا۔ تعجب سے کبھی خط پڑھتی، کبھی لڑکے کو دیکھتی، بار بار خط کو پڑھتی۔ بادشاہ کا دستخط بھی موجود تھا، شاہی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ رانی کو یقین ہو گیا کہ خط بادشاہ ہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ حکم کے مطابق فوراً لڑکے کو شاہی لباس پہنایا اور شہزادی سے شادی کر دی۔ پریاں بھی اس شادی میں شریک ہوئیں۔ آج شاہی محل ہر دن سے زیادہ جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلی تھی۔ لڑکا شاہی کپڑے پہن کر بہت ہی خوبصورت شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ رانی اس شہزادے کو بار بار دیکھتی اور خوشی سے پھولے نہ سماتی۔
جب شادی کی تمام رسمیں پوری ہو گئیں تو پریاں مبارکباد دینے اور گانا گاتی ہوئی جنگل میں واپس چلی گئیں۔ بادشاہ کو اطمینان تھا کہ لڑکا تو مار ہی ڈالا گیا ہوگا، اسی لیے اس نے واپس آنے میں جلدی نہ کی۔ 2-1 دن اور شکار میں گزارے، پھر محل کی طرف واپس پلٹا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ راستے میں وہی جنگل پڑا جہاں پریاں رہتی تھیں۔ بادشاہ نے یہاں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ گھوڑے درختوں سے باندھے گئے، سپاہی میدان میں پڑ کر سو گئے۔ بادشاہ بھی نرم اور ملائم گدوں پر سو گیا۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزری تو پریوں کا جھنڈ آیا۔ ایک پری نے بادشاہ کے پاس جا کر اس کو ڈانٹنا شروع کیا۔ تو ظالم ہے، بے گناہوں کی جان لیا کرتا ہے۔ جا گھر پر دیکھ کہ خدا نے اپنے حکم کو کس طرح پورا کیا ہے۔ دوسری پری آئی اور یہ بد دعا دے کر چلی گئی کہ کل تو مر جائے گا۔ اس کے بعد پریاں ایک ایک سپاہی کے پاس گئیں، ان کو سمجھایا کہ ظالم بادشاہ کا حکم ماننا ظلم ہے۔ شاہی محل میں پہنچ کر اس بے رحم بادشاہ کو ختم کر دو اور نئے شہزادے کی اطاعت قبول کرو جو محل میں بیٹھا ہوا ہے۔ صبح کو بادشاہ سو کر اٹھا، سپاہی بھی اٹھے۔ بادشاہ رات کے خواب سے بڑا پریشان تھا اور ہر سپاہی کے کان میں بھی خواب کی آواز گونج رہی تھی۔ فوراً چلنے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ رانی استقبال کے لیے آگے آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے اس لڑکے کو قتل کروا دیا؟ رانی، کس لڑکے کو؟ بادشاہ، جس کو خط دے کر میں نے بھیجا تھا اور اس میں اس کے قتل کا حکم لکھا تھا۔ رانی یہ سن کر سن ہو گئی، تعجب سے بولی، آپ نے تو ایک شہزادے کو خط دے کر بھیجا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ شہزادی کی شادی فوراً اس لڑکے سے کر دو۔ بادشاہ غصے سے کانپ کر، میں نے اس کو قتل کرنے کے لیے لکھا تھا، تم نے اس کی شادی کیوں کی؟ رانی نے کہا، آپ کا خط موجود ہے، دیکھ لیجئے۔ بادشاہ نے کہا، لے آؤ۔ رانی نے خط بادشاہ کو دکھلایا۔ بادشاہ غصہ میں بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، یہ ساری شرارت لڑکے ہی کی ہے، اس کو پکڑ لاؤ اور ابھی قتل کر دو۔ لڑکا جب قتل کے لیے لایا گیا تو فوج نے دیکھا کہ ایک بے گناہ کا قتل ہو رہا ہے۔ سپاہیوں کو جنگل کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اسی لڑکے کو بادشاہ بنائیں گے اور اس ظالم بادشاہ کو قتل کر ڈالیں گے۔ بس پھر کیا تھا، پوری فوج لڑکے کے ساتھ ہو گئی، بادشاہ کو قتل کر ڈالا اور لڑکے کو تخت پر بٹھا دیا۔ اب سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔